सको, बेशक अल्लाह बख्शने वाला है, मेहरबान है। और जो कुछ तुम छुपाते और जो कुछ जाहिर करते हो सबसे अल्लाह वाकिफ है। और जिन लोगों को ये अल्लाह के सिवा पुकारते हैं वो कोई चीज भी तो नहीं बना सकते, बल्कि वो खुद बनाए जाते हैं। वो तो मुर्दा हैं, बेजान। उनको तो ये भी मालूम नहीं कि उठाए कब जाएंगे। लोगों, तुम्हारा माबूद तो एक ही माबूद है। सो जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते उनके दिल इनकार कर रहे हैं और वो सरकश हो रहे हैं। ये जो कुछ छुपाते हैं और जो जाहिर करते हैं अल्लाह जरूर उसको जानता है। वो सरकशों को हरगिज पसंद नहीं करता। और जब इन काफिरों से कहा जाता है कि तुम्हारे परवरदिगार ने क्या उतारा है, तो कहते हैं पहले लोगों की हिकायतें। ऐ पैगंबर, इनको बकने दो, ये क़यामत के दिन अपने अमाल के पूरे बोझ भी उठाएंगे और जिनको ये बेतहकीक गुमराह करते हैं उनके बोझ भी उठाएंगे। सुन रखो कि जो बोझ ये उठा रहे हैं बुरे हैं। इनसे पहले लोगों ने भी ऐसी ही मक्कारियां की थीं, तो अल्लाह का हुक्म उनकी इमारत की बुनियादों की तरफ से आ पहुंचा और छत उन पर उनके ऊपर से गिर पड़ी और ऐसी तरफ से उन पर अजाब आ वाक़े हुआ जहां से उनको ख्याल भी न था। फिर वो उनको क़यामत के दिन भी जलील करेगा और कहेगा कि मेरे वो शरीक कहाँ हैं जिनके बारे में तुम झगड़ा करते थे। जिन लोगों को इल्म दिया गया था वो कहेंगे कि आज काफिरों की रुसवाई और बुराई है। उनका हाल ये है कि जब फरिश्ते उनकी रूहें कब्ज करने लगते हैं, जबकि ये अपने ही हक में जुल्म करने वाले होते हैं, तो बुतियों फरमाबरदार हो जाते हैं और कहते हैं कि हम कोई बुराई नहीं करते थे। हाँ, जो कुछ तुम किया करते थे अल्लाह उसे खूब जानता है। सो दोज़ख के दरवाजों में दाखिल हो जाओ, हमेशा उसमें रहोगे। अब तकब्बुर करने वालों का बुरा ठिकाना है। और जब परहेजगारों से पूछा जाता है कि तुम्हारे परवरदिगार ने क्या नाजिल किया है, तो कहते हैं कि बेहतरीन कलाम। जो लोग नेकुकार हैं उनके लिए इस दुनिया में भी भलाई है और आखिरत का घर तो बहुत ही अच्छा है और परहेजगारों का घर बहुत खूब है। वो बहिश्ते जावेदानी जिनमें वो दाखिल होंगे, उनके नीचे नहरें बह रही हैं, वहां जो चाहेंगे उनके लिए मुयस्सर होगा। अल्लाह परहेजगारों को ऐसा ही बदला देता है। इनकी कैफियत यह है कि जब फरिश्ते इनकी जानें निकालने लगते हैं और ये कुफ्र शिर्क से पाक होते हैं तो सलामुन अलैकुम कहते हैं और कहते हैं कि जो अमल तुम किया करते थे उनके बदले में बहिश्त में दाखिल हो जाओ। क्या ये काफिर इस बात के मुंतजिर हैं कि फरिश्ते इनके पास जान निकालने आए या तुम्हारे परवरदिगार का हुक्म अजाब आ पहुंचे? इसी तरह उन लोगों ने किया था जो इनसे पहले थे और अल्लाह ने उन पर जुल्म नहीं किया बल्कि वो खुद अपने आप पर जुल्म करते थे। ये सूरह नहल की आयतें हैं। गौर व फिक्र करने वालों के लिए बहुत ही बड़ा सबक है। इसके अंदर दो ग्रोहों का जिक्र किया गया है। एक नेक बख्तों का जिक्र है जिनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त अल्लाह ताला ने कामयाबी, दुनिया में भी इज़्ज़त की रोज़ी और आखिरत में भी बड़ी बादशाहत उनके लिए तैयार करके रखी हुई है। ये वो लोग हैं जो हमेशा तादाद में कम रहे हैं और अल्लाह ताला ने इनको ऐसा सुकून क़ल्ब अता फरमाया है ईमान खालिस की वजह से। और दूसरा ग्रोह है जिनकी हमेशा अक्सरियत रही है और उनको समझाने के लिए भी अल्लाह ताला ने अपने बंदों ही में से कुछ बंदों को छांट कर उनको नसीहत करने की कोशिश की। उनको समझाया कि देखो, आज अल्लाह की बगावत के ऊपर उतर आए हो, ये तुम्हें बगावत बड़ी महंगी पड़ेगी। तुमसे पहले तुमसे बड़े बागी आए थे जिन्होंने अल्लाह के दीन को रास्ता रोकने की कोशिश की और अल्लाह को छोड़कर अल्लाह के बंदों की बंदगी उन्होंने शुरू कर दी और उन्होंने ऐसे माबूद तराशे जो उनके नफ़े और नुकसान के मालिक नहीं थे, जो उनकी सुनते ही नहीं थे। ये असल में वो इल्मी बात है जो आज भी यही मसला बना हुआ है कि ये जो पुकारते हैं अपने बाबाओं को, अपने मज़ार वालों को, गुम्बद वालों को, या दूसरी कौमें हैं वो बुतों को पुकारते हैं, अपने मूर्तियों को, उनके पीछे भी शख्सियात हैं। इसी तरह ईसाई ईसा अलैहिस्सलाम को पुकारते हैं और यहूदी वो उज़ैर अलैहिस्सलाम को पुकारते हैं। कहीं ना कहीं हर मुशरिक लगा हुआ है। इन सब के लिए अल्लाह ताला ने आम ऐलान किया है कि देखो, तुम अल्लाह के अलावा जिन चीज़ों को ये पुकारते हो, तुम्हारी पुकार से ये बिल्कुल बेखबर हैं और इनको कुछ मालूम नहीं कि कौन इनको पुकार रहा है। हाँ, जिसने मना किया है वो सुन रहा है कि तुम
اس کی نافرمانی کر رہے ہو اور اس کو چھوڑ کر تم نے اور معبود تراش لیے ہیں. کبھی ان کے واسطے وسیلے دیتے ہیں، کبھی ان کے سامنے رکوع اور سجدے کرتے ہیں. ہر دور کا مشرک اسی طریقے سے کرتا چلا آ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر چوٹ ماری. خاص کر یہ جو مسلمانوں کے اندر شرک آ گیا ہے، یہ مرے ہوئے لوگوں کو، جس میں نیک لوگ بھی شامل ہیں اور ان کے بڑے بزرگ جو کافر مشرک بھی رہے ہیں وہ بھی ان میں شامل کر دیے. انہوں نے نیک لوگوں کو بھی پکارتے ہیں اور اپنے مشرک اکابرین کو بھی پکارتے ہیں. تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بہت زبردست انداز سے یہ سورہ النحل کے اندر یہ آیت رکھی ہے کہ دیکھو تم اللہ کے علاوہ جن کو پکارتے ہو یہ کسی چیز کے خالق نہیں ہیں، کسی چیز کے انہوں نے پیدا نہیں کیا ہے. پتے کے خالق نہیں ہیں، پھول کی پنکھڑی کے مالک نہیں ہیں، سورج کی کرن انہوں نے نہیں بنائی ہے، گھاس کا ایک تنکا انہوں نے نہیں بنایا ہے، چینٹی اور مکھی کے سر کے اوپر جو ہلکے سے بال ہوتے ہیں وہ انہوں نے پیدا نہیں کیا، مچھر کے پر کے مالک نہیں ہے، گٹھلی کے اوپر، کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو ہلکا سا چھلکا ہوتا ہے، کتمیر کہتے ہیں اس کے بھی مالک نہیں ہے. پھر مثالیں دے دے کے سمجھایا کہ ان کو پکارنا ایسے جس طرح کوئی پیاسا دور پانی کو آواز دے اور کہے کہ پانی میرے منہ میں آ جا، مجھے پیاس لگی ہے، میں مرنے لگا ہوں، میرے منہ میں آ جا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ کبھی اس کے منہ کے اندر آنے والا نہیں ہے. یعنی پیاس سے یہ مر تو سکتا ہے لیکن وہ پانی نہیں آئے گا. تو یہ مثال ہے، یہ جو پکارتے ہیں یا ابراہیم اگسنی، یا اسماعیل اگسنی، یا لات بابا، یا منات بابا، اور آج کے دور کے مشرکین پکارتے ہیں یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد، یا غوث مدد. کبھی مدد نہیں کر سکتے ہیں، وہ اموات غیر احیاء ہیں، یہ مر چکے ہیں، زندگی کی رمق تک ان کے اندر باقی نہیں ہے. قبروں میں مردے ہیں، ہڈیاں ہیں، خاک ہے، پنجر ہیں، اور کوئی یہاں زندہ نہیں ہے. اور یہ جو عقیدہ بنا دیا گیا ان مسلمانوں کو کہ مرنے کے بعد روح واپس آ جاتی ہے، یہ سنتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں، یہ پہچانتے ہیں، سفارش کرتے ہیں، یہ خالص مشرکانہ اور کافرانہ عقیدہ ہے اور قرآن کا کھلا کفر ہے. یہ عقیدہ اس امت کے اندر احمد ابن حنبل کے ذریعے لایا گیا، پھر ابن تیمیہ نے، ابن قیم نے اس عقیدے کو پروموٹ کیا، ابن حجر اسقلانی نے، امام نووی نے، اور نیچے آ کے سارے جو آج کل کے ہیں اعلیٰ حضرت ہیں یا ابو الاعلیٰ ہیں، ڈاکٹر اسرار ہیں، اور یہ اہل حدیثوں کے اکابرین ہیں یا سلفیوں کے یا سعودیوں کے سارے اس شرک کے اندر مبتلا ہو گئے. تنظیم اسلامی والے ہوں یا جماعت اسلامی والے ہوں، سب اس میں کوئی ایک ہے، ہر ایک میں یہ شرک موجود ہے، کسی میں زیادہ کسی میں کم. اور اسی وجہ سے آج پوری دنیا میں افراتفری ہے. اور ہمارے اپنے ملک کے اندر آج کل دیکھیں یہ کس طرح یہ سیاسی افراتفری ہے، کس طرح لانتیں ایک دوسرے کے اوپر بھیج رہے ہیں، کتوں کی طرح غرا رہے ہیں ایک دوسرے کے اوپر، نفرتیں جس طرح کتوں کی لڑائی کبھی آپ نے دیکھی ہو، جس طرح ایک دوسرے کے اوپر چھوڑا جائے تو یہ کس طرح دشمنی کرتے ہیں، خون خرابہ کرتے ہیں. بالکل یہ سیاسی ماحول ہے، اور نہ صرف یہاں پوری دنیا میں بھی یہی حال ہے. انڈیا میں دیکھ لو، بنگلہ دیش میں دیکھو، خود ان سب جو انٹرنیشنل بڑے بڑے لیڈر ہیں، روس، امریکہ، برطانیہ، فرانس، سارے کے سارے آپس میں جو ہے نفرتیں ہیں ان کے اندر، ایک دوسرے کے یعنی جان کے دشمن ہیں، کھانے کے دشمن ہیں، خوراک کے دشمن ہیں. کوئی کسی کی پائپ لائن بند کرنے کے چکر میں، کوئی کسی کے روزی امپورٹ ایکسپورٹ نہیں کر سکتے ہو. تو یہ صحیح معنوں میں انسانیت کے دشمن بن گئے ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ اللہ کا عذاب ہے ان کے اوپر، ایک کے ذریعے دوسرے کو اللہ تعالیٰ مروا رہا ہے. یوکرین کی حالت دیکھیں کیا ہوئی ہے، کس طرح میزائلوں کی بارش ان کے اوپر ہو رہی ہے. اس سے پہلے جاپانیوں کے اوپر کیا ہوا تھا، اور فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، انڈیا کے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہمارے اپنے ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے، کس طرح ان کو دھوکہ دیا جا رہا ہے. یہ صرف 3-4 آدمی جو آپس میں لڑتے ہیں، ایک دوسرے کے گالیاں دیتے ہیں، سیاسی گالیاں، اور نیچے عوام بس تالیاں بجاتی ہے. پھر ان کی پورا ملک لوٹ کے اگر چند سال گزر جائیں یا تھوڑا سا کوئی پریشانی آ جائے پھر پچھلے لٹیروں کو یاد کرنا شروع کر دیتے ہیں. ایسی غلامی کی زنجیروں کے اندر جکڑے ہوئے ہیں یہ، اور یہ صحیح مستحق ہیں اسی کے، یہ انسان اسی چیز کے مستحق ہیں. یہ جو ان کو اللہ کا دین پسند نہیں ہے، اللہ کا نظام ان کو پسند نہیں ہے، ان کو جمہوریت پسند ہے، ان کو بریلویت پسند ہے، دیوبندیت پسند ہے، اور کفر و شرک ان کو پسند ہے، اور اللہ کے مغفرت کو انہوں نے بالکل پیچھے کر دیا. اسی لیے گزشتہ 37 سال سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جمہوری نظام یہ دنیا کا بدترین نظام حکومت ہے، مشرکانہ نظام ہے یہ، اور یہ ایسی لعنت ہے جو انسانوں کے اوپر پڑی ہوئی ہے. عوام کی خدائی، اللہ کی خدائی ان کو منظور نہیں ہے عوام، اور پھر اللہ کو اتنا دھوکہ دیتے ہیں. اپنے آئین کے اندر لکھ دیا حاکمیت صرف اللہ کی ہے، بس یہ لفظ ہے، اس کے علاوہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ان کے نزدیک. باقی یہ خود جو چاہتے ہیں کرتے ہیں.
لیکن اللہ تعالیٰ نے بھی بڑا مناسب انتظام ان کے لیے تیار کر کے رکھا ہو، چاہے صدر ہو چاہے وزیر اعظم ہو، دے لو دھوکہ اللہ تعالیٰ کو کہ ہم جہاد کر رہے ہیں۔ جہاد جو اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے، جو اللہ کا بندہ ہی نہیں ہے، مزاروں کا بندہ اور درباروں کا بندہ، مورتیوں کا بندہ، امریکہ کا بندہ، جاپان کا بندہ، روس کا بندہ، چائنا کا بندہ اور سعودی عرب کا بندہ اور اپنی یہ گنبد کے بندے اور اپنے خاندان کے بندے، رسم و رواج کے بندے، یہ اللہ کے بندے کب بنیں گے؟ یہ جہاد کر رہے ہیں جمہوریت کے راستے میں، کوئی جمہوریت کے راستے میں، کوئی ملک کے راستے میں، کوئی اپنی قوم کے راستے میں جہاد کر رہا ہے، کوئی علاقے کی جنگ لڑ رہا ہے، کوئی زبانوں کی جنگ لڑ رہا ہے، کوئی رنگ و نسل کی جنگ لڑ رہا ہے۔ یہ سارے کے سارے جہنم کا ایندھن بنیں گے، جہنم کا کچرا بنیں گے، ان کو ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر بند کر کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں ان کو بھول جاؤں گا۔ یعنی اللہ حالانکہ کوئی چیز بھولنے والی نہیں ہے، لیکن ادبی انداز سے بتایا گیا کہ میں ان کی بالکل پرواہ نہیں کروں گا، جس طرح دنیا میں انہوں نے میری پرواہ نہیں کی تھی، میں ان کی پرواہ نہیں کروں گا۔ باقی سارے نمک حرام کا دار نہیں ہیں، کچھ ہیں اللہ کے بندے جو ابھی تک ان کی اس کفر و شرک کے اوپر جو اللہ کے لیے گالی ہے کڑتے ہیں، ان کو سمجھانے کی بھی کوشش کرتے ہیں اور ان کی بالکل پرواہ نہیں کرتے کہ ان کے جتھوں سے، ان کے بڑی طاقتوں سے یا ان کی فوجوں اور پولیس والوں سے ذرا پرواہ نہیں کرتے ہیں کہ یہ بے ایمان ہمارے ساتھ کیا کریں گے۔ یہ اصل میں اللہ کا ہمیں حکم ہے کہ ان کو سمجھاتے رہو، بالکل ان کو برابر سمجھاتے رہو، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اس انداز سے بتایا کہ دیکھو یہ سارے خسارے میں ہیں، جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں، مگر وہ لوگ جو ایمان لائیں اور عمل صالح کریں اور پھر حق بات کی تبلیغ کریں، ذرا برابر ان سے مروب نہ ہوں، ذرا برابر ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے چڑھ کے ان کے اوپر توحید کی دعوت دو۔ یہی کچھ کیا تھا ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے یہی اسی انداز سے، یہ ہے صحیح معنوں میں جہاد، یہ جہاد ہے اللہ کے راستے میں۔ اس راستے میں جو مرے گا وہ جنت میں جائے گا، جس کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور اس بات کی جو مخالفت میں مرے گا، حتیٰ کہ ہلکا سا بھی اگر کسی کے دل میں پریشانی لاحق ہوتی ہے اللہ کی توحید سن کے، تو خالص کافر اور مشرک ہے، بے ایمان۔ کیونکہ یہی نشانی اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے کہ جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، توحید کا ذکر کیا جاتا ہے، کفر بالطاغوت کیا جاتا ہے، تو یہ آخرت کے انکاری ان کے دل کڑنے لگتے ہیں اور ان کو بہت ہی ناگوار گزرتا ہے۔ اور جب ان کے معبودوں، ان کی درگاہوں، ان کے مندروں اور مزاروں کا کچھ ذکر کیا جائے، ان کی چودراہٹ کا ذکر کیا جائے، ان کی راجا گیری کا اور مہاراجا گیری کا ذکر کیا جائے، تو پھر خوش ہو جاتے ہیں، چہرے کے اوپر مسکراہٹ آتی ہے۔ مالک فرماتا ہے چند دنوں کا معاملہ ہے۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد، کہ ان کا دندنانا زمین کے اوپر ذرا برابر تمہیں کسی غلط فہمی میں نہ ڈالے، چند دنوں کی بات ہے، یہ جہنم کا کچرا ہے جس کے اندر ان کو ٹھوس کے بھر کے ان کو بند کر دیا جائے گا۔